بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الفیل قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور واقعہ صرف ذکر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس سے جو سبق انسان حاصل کرتا ہے وہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت جو عقائد بیان کرتے ہیں وہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف آتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے تاکہ واقعہ سمجھ آ جائے اور اس سے جو پھر ہم اخذ کر سکتے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو واقعہ یہاں تک میں عرض کر رہا تھا، بات پہنچی کہ ابرہہ اپنی پوری فوج لے کر آیا، اور فوج کے اندر اس نے اپنے جو جنگجو فوجی تھے اور جو ہاتھی تھے، سووں کی تعداد کے اندر وہ لے کر آیا، اور مکہ کے قریب آ کر اس نے تمام فوج کو جو مسلح تھی، تمام اس وقت کے جو ہتھیار تھے ان کے ساتھ۔ So Abraha, who is the leader in Yemen, he brought this huge big army, and in the army he had elephants as a ride. And I was mentioning earlier on, one of the reasons why he had the elephants was firstly because naturally when you see a herd of elephants charging at you, it places awe in the heart of anybody who is in their way. As human beings, a wall of elephants coming at you, a herd of elephants, it strikes terror in a person's heart. Secondly, elephants have a long endurance. Their qualities of endurance are very strong. Thirdly, they are thick-skinned, so arrows from a distance, they don't pierce in their skin very easily. Of course, the spears and the swords of those days, other weapons, that's fine. Similarly, stones would be catapulted, and because of their thick skin, they won't be affected much. So they were a good asset as a means of war. And then further along, these could be used when trying to knock down and demolish Ka'batullah, which was the intention of Abraha. And again, his major and most important thing wasn't just Makkah, it was further afield, getting to Jeddah and those areas, because that's where the ships would dock and that's where all the trading took place. And because of trading, affluence, wealth, and business, trade, commerce, etc. And countries with these things, they economically prosper to a great extent. So Abraha, when he reaches close to Makkah, he says, those people who are amongst the leaders of Makkah, let me talk to them. And again, if you notice, this has always been in history, that whenever one of the stronger countries want to take over an area, they show it to the people that we are negotiating, we are talking, we are trying to strike a deal with the leader of that country, and then they show it as though that person didn't listen to us, that's why we went and demolished them. We gave them a chance. So nobody in their hearts and minds begins to feel that they were a victim. And this is something that the bully countries, or those countries who are cruel, they make this out. اس انداز کے اندر وہ پیش آتے ہیں. And this has always gone along in the wars in history. تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ انداز اختیار کیا گیا ہے. Those people who have studied and who have knowledge of history, and history in the context of war and in the context of occupying areas, دوسرے علاقوں کے اوپر جا کر ان کے اوپر قبضہ کرنا، تو آپ دیکھیں گے یہ انداز اختیار کیا جاتا تھا. And right till until today, اب تک بھی this is the same situation where they will pretend that we are making a deal, let's negotiate a ceasefire. You heard that word before, and you've heard it very recently. Let's negotiate a ceasefire, and then when the ceasefire is about to, no, we don't want this, and they make the conditions even more difficult.
and they show it to the world as though they are wanting to have a ceasefire, but in reality they are never looking for a ceasefire. They want to annihilate the people, they want to demolish the buildings and the land, and then they want to get into that country. They have different plans. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنے کا ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید. آپ کے بھی ارادے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ارادے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ارادے ہوتے ہیں وہ اصل اپنی جگہ پر پورے ہو کر رہتے ہیں. We all have our intentions and plans. People have plans. But the plans of Allah are the ones that actually come into existence. ایسے کرتے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی دردناک، مطلب کہ اتنی زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں سن کے جو کچھ بھی آپ بیان کر رہے ہیں. تو ایک دو میرے پوائنٹ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں اس لیے اس انداز میں بات کرتا ہوں دنیا کہ کی اتنی بڑی فورس جو ہے، سوری، میں اس لیے اس انداز میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم صورت کو بھی سمجھیں، وہاں کے حالات کو بھی، اور پھر حالات حاضرہ کے اوپر بھی چسپا کر لیں. اور صرف صورت کا ترجمہ یا صورت کا جو کانٹیکس ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے جو ڈیپر میننگز ہے اور ہسٹوری، جغرافی، اس کے اندر پھر وارف ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو جب سمجھ آتی ہیں تب قرآن کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور حالات حاضرہ کے اوپر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن زندہ ہے اور اب بھی اس کی سمجھ آ رہی ہے. جی سوری، آپ بات کریں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہی آپ کی کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور مطلب آپ لوگوں کو کہیں، پوری دنیا کو ایک کہیں کہ ہم پیس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی طاقت اپنی بنا لیں کہ ایک اسمبلی میں 40 بلین ڈالر کا ایک بجٹ پیش ہوتا ہے، اور وہ سارا زائنسٹ جو ایک جو مطلب ایک ریس کے اوپر اور ایک اتنی بڑی زائنزم کے اوپر جو اسٹیٹ چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، تو اس کو آپ 38 بلین کا یونائٹڈ اسٹیٹ میں بل پاس ہوتا ہے اس کو فنڈنگ کے لیے. تو پھر اتنی بڑی فنڈنگ جب ہوگی کہ اگلے 10 سال میں ہم نے اسرائیل کو 40 بلین ڈالر کی اوباما کے دور میں یہ مطلب پاس ہوا. پھر اس کے بعد جتنی بھی اسٹیٹ ہیں وہ ساری مل کے تو ایک اسٹیٹ کو اتنا زیادہ ان کی مطلب جو آج دنیا کے سامنے جو ان کی مورل ویلیوز ہیں، جو بھی کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مورل ویلیوز والے اور سیولائزڈ لوگ ہیں. تو مطلب فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو سارا ایکسپوز ہو چکا ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی مورل ویلیوز ہیں اور کتنی سیولائزیشن ہے. مطلب زمین کو ہلا دیا ہے، آسمان ہل گیا ہے کہ جو بچوں کے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا، جو ان کا انفراسٹرکچر، یہ کوئی جنگ اس طریقے سے کہ مطلب حماس نے ایک حملہ کر دیا. اور پھر ایک 9/11 ہوتا ہے تو اسرائیل کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے آرمی کا، وہ یو کے میڈیا کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے سے ناتن جاؤ پہلے سے 9/11 کی پریڈکشن دیتا ہے کہ یہ 9/11 ہوگا. اور ہماری تو فری میڈیا اگر نہیں ہے، فری ہماری زبان نہیں ہے، تو پھر انسان کی تو ایگزسٹنس ہی ختم کرنے کے برابر ہے نا، کہ اگر فری ہم بات بھی نہ کر سکیں، ہم جو ہی کوئی بات کریں تو ہمیں ہمارے چینل بین ہو جائیں، ہمارے لوگوں کو اٹھا دیا جائے. مطلب کوئی امپارشل بات، پورے میڈیا کو زائنزم جو زائنسٹ پاورز ہیں اس پورے میڈیا کو سرنڈر کیا ہوا ہے. کوئی صحیح سچ سامنے لانا چاہتا ہے، سچی بات کرتا ہے تو اسے میڈیا سے ہٹا دیا جاتا ہے. پھر مطلب کہ دنیا کا ایک غریب ترین ملک جس کے سسٹر، پاس کچھ ہے نہیں. آپ باقی میڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ کو آج کل پاکستان کے حالات پتہ ہیں کہ وہاں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تو جب نہیں، آپ دیکھیں کہ ایک دنیا کا امیر ترین، ہم وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ
غلطی خود کرتا ہے تو مسلمان اور لعنت بھیجتا ہے شیطان کے اوپر. تو ہماری اپنی غلطیاں یہ ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے, ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. تو اس کی پوتی جو ہے وہ خود جا کے گروسری خریدتی ہے, خود ناشتہ بناتی ہے, کام کرتی ہے. تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں صبح سے شام تک ہمارا میڈیا تو انہی کا غلام بنا ہوا, انہی کو بتاتا ہے. 24 کروڑ لوگوں کی جو اتنی وہ سٹی ٹو سٹی ولیج ٹو ولیج کوئی بات سامنے نہیں آتی. تو انصاف جو ہے وہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی, انصاف کرو چاہے تم, مطلب اتنے گولڈن رولز ہیں ہمارے پاس زندگی گزارنے کے, جو ہمارے پاس ہسٹری جو ہماری اتنی برائٹ ہے کہ دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں. تو یہ خوفزدہ بھی بہت زیادہ ہے نا, جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے یا اسلام کا کوئی اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے, وہیں جا کے ٹیررسٹ کا الزام لگا کے, یہ الزام لگا کے, وہ الزام لگا کے تو اس کو کر دیا جاتا ہے. سوری میں آپ کا بہت زیادہ جی ٹائم لے رہی ہوں, لیکن جی بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک مطلب ایک تحریک چلائی اور پورا ملک ان کے مطلب اس کے تحریک میں ہوا. لیکن ان کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی, جو سنسیئر لیڈرشپ تھی, ساری جیل میں تھی. جو جن کو انہوں نے عارضی پرائم منسٹر بنایا اس کے اوپر 200 کیس بنے ہوئے تھے. تو یہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنا, اور یہ کہاں یہ بنگلہ دیش میں تھا؟ مطلب پیس میکر کی جگہ پیس کے, ہم پیس دنیا میں پیس بنا رہے ہیں. نیٹو جو کلیم کرتی ہے, نیٹو تو پوری دنیا کے لیے, پورے خاص کر مسلمان کنٹریز کے لیے تو ایک تھریٹ بن چکی ہے. انہوں نے اتنی زائنسٹ جو ساری جو آرمی اور یہ سارا کچھ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, ایک ملک کے بعد دوسرا, دوسرے کے ملک کے جی پاس تیسرا, تیسرے کے بعد اوکے اتنا بڑا پروپیگنڈا اور اوکے وار پلانز اور انجینئر کی اوکے جاتی ہیں واز. جی تھینک یو سسٹر, آپ کی باتیں سن کر سب سامعین کو آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ہماری توجہ دلا رہے ہیں, یو رائٹ. اور واقعی میڈیا کے اوپر کافی حد تک قبضہ تھا, لیکن اب تو قبضہ نہیں ہے ایک قسم کا, یہ بھی سمجھو, کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے جتنا میڈیا عام لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے اتنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آج کل آپ دیکھو کہ جو مختلف, کیونکہ نام تو لینا, ٹک ٹاک ہو یا انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو یا پتہ نہیں کون سا بک ہو, مجھے تو سب کا نام بھی نہیں پتہ. اس کی وجہ سے اب کتنا انفارمیشن جو آ رہا ہے, جو فلسطین کے بارے میں جو مظالم ہیں, تو ٹھیک ہے کچھ چینلز ایسے ہیں کہ الجزیرہ ہو گیا اور باقی جو کچھ مین اسٹریم چینلز ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو اکثر انفارمیشن, most of the information about the cruelties that are going on in Palestine and similarly in other countries of the world, most of it is coming through social media. But the question is, سوال یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھ کر ہمارا فوکس اس کی طرف ہوتا ہے, اور اب تک لوگ ہماری ذہنیت کو چلا رہے ہیں اس انداز میں کہ کبھی ہماری توجہ اس طرف کبھی اس طرف, ورنہ یہ موقع تھا کہ ہم سوشل میڈیا کو اس انداز میں استعمال کریں کہ رات دن فلسطین کی صحیح حقیقت پوری مخلوق کے سامنے بار بار پیش کرتے رہیں, اور اتنا پیش کریں کہ لوگوں کو گویا ایسا محسوس ہو کہ ہم سامنے ہیں. It could be placed the true horrors of Palestine and what's going there because of social media. It could have been there, and because of this media we still have the media in our control. So those days have gone when we could say the media is not in our control. How can we pass on the correct information to the people? We are restricted. Those days have gone. لیکن اب بھی اگر آپ دیکھیں تو میں پڑھ رہا تھا کہ کتنے ایسے ملک ہیں, اب پاکستان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ میڈیا کے اوپر کتنی پابندی, اور گزشتہ کل تو مجھے کوئی وہ بتلا رہے تھے وی پی این پتہ نہیں کیا ہوا, اور کوئی واٹس ایپ کے اوپر کر سکتے ہے نہیں کر سکتا, اور جو حکومت ہے وہ خود کرتے ہیں نہیں کرتے. آپ میرے اشارات کنایات سے سمجھ رہے ہیں, تو اس لیے بات دوسری طرف جا رہی ہے. لیکن
جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ جو پہلے واقعات پیش آئے ہیں قرآن کریم نے ہمیں ان کے بارے میں بتلایا ہے. those things that قرآن کریم has told us about. the story of ابرہا. ابرہا کا واقعہ سورۃ الفیل کے اندر. تو اس نے جب مکہ کے جو رؤساء تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا اظہار کیا. he showed that I am talking to them. لیکن حقیقت میں اس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں دانت اس نے پہلے سے تیز کر لیے تھے. کھانے کے لیے آیا تھا, وہ مسکرانے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ جو اردو کی کہاوتیں ہوتی ہیں بڑی زبردست. اس نے دانت تیز کیے ہوئے تھے, وہ کھانے کے لیے آیا تھا, دانت دکھانے اور مسکرانے کے لیے نہیں آیا تھا. تو یہ نیگوشیشن جو بتلاتے ہیں, ہم آتے ہیں چلو بھائی لیٹس ڈو اے ٹروس, ہم یہاں صلح کرنے کے لیے آتے ہیں یا سیز فائر کرنے کے لیے آتے ہیں یا سٹاپ کرنے کے لیے, وہ ویسے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, حقیقت کچھ اور ہے. ایسے کرتے ہیں وقت کافی ہو گیا ہے, اور فلسطین کے بارے میں بھی میں نے آپ کی توجہ دلا دی ہے. دعا کرو اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم کو ختم فرما, مظلومین کی مدد فرما, اور جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں, اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مظلومین ہیں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما, اور ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے, دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب, آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے, اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.